बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडे सुबह का आगाज़ हो चुका होगा, बारिशें हो रही हैं हर तरफ, तो अब दिन का आगाज़ खूबसूरत करें, इंजॉय करें मौसम को, लेकिन आपने ज़रा एहतियात भी करनी है। और सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन का आगाज़ तो हमें बेशक अल्लाह पाक के बबरकत नाम से करना है, और उसके बाद आपने बाकी तमाम कामों के लिए घर से बाहर निकलें। तो जब निकलें तो आप पहले तो जो मौसम है उसको अपडेट आप ले लें कि मौसम की क्या सूरत हाल आज हो सकती है। अगर आप घर से निकल रहे हैं मौसम नॉर्मल है, बाद में सडन बारिश हो सकती है। ख़ासकर इस्लामाबाद के हम वेदर की बात करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ किस एरिया में बारिश जो है वो शुरू हो जाए। तो आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा है, तो इस पर भी आपने जो है वो लाजमन एहतियात करनी है। नदी नालों से दूर रहें। जो लोग घूमने गए हुए हैं तो खुदारा ये आप दरियाओं के किनारों से आप दूर रहें, एहतियात करें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अनमोल है, कीमती है, तो इसकी हिफाजत यकीनी बनाना यकीनन ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। अभी कल का वाक़या ही हम देख लें तो इस्लामाबाद का ही वाक़या है कि इसी तरह से पुल से शदीद पानी का बहाव तेज़ था, तो आप खुदारा एहतियात कर सकते थे, लेकिन एहतियात ना करने की वजह से एक नौजवान जो कि उस नाले में बह गया, जिसकी लाश जो है वो तलाश की जा रही, और दूसरी फैमिली जो थी बाइक से वो गिर गई। तो अब देखें, ये हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसका अजाला हमें भुगतना पड़ सकता है, या फिर हम काश कहते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया हुआ होता, हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो अपनी हिफाजत आप लोग आजकल यकीनी ज़रूर बनाएं, बल्कि हमेशा हमें हमारी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं। तो ये इससे आप ज़रूर अवॉइड करें कि लापरवाही की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। आगे बढ़ते हैं, अनमोल ज़िंदगी की बात करते हैं, इसकी खूबसूरतियों की बात करते हैं, इसमें जो खुशियाँ हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं, इससे रेलिवेंट होती हैं, जिन्हें हमें देखना होता है। कुछ रिश्तों की बात करते हैं, कुछ वक्त की बात करते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं। तो हर चीज़ से कहीं ना कहीं लिंक करती हैं हमारी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ। हम अगर राइट नाउ बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, बेरोज़गारी। ये एक बहुत बड़ा ये एक अलमिया है, ये एक सवाल इसको आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा इशू आप इसको कह सकते हैं हमारे माशरे का, कि जब हम नौजवानों की बात करते हैं, अपनी यूथ को देखते हैं, तो कहा जाता है नई रिसर्च के मुताबिक कि तकरीबन 70% आपकी जो है वो इस वक्त यूथ है आपके मुल्क में। लेकिन जब हम उनके रोज़गार की बात करते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि क्या वो अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, क्या अच्छी जगह पे वो काम कर रहे हैं, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, अपने आप को वो संभाल पा रहे हैं, अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं, या उनके एक प्रॉपर एक नॉर्मल अगर मैं कहूँ लाइफस्टाइल उनका है, तो डेफिनेटली जवाब होता है कि नहीं। उनको जिस तरह से वो स्किलफुल हैं, जिस तरह से वो पढ़े लिखे काबिल हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो ये बेरोज़गारी का जो बढ़ता हुआ ये एक इशू है, अलमिया है, ये कि जिन है जो बेकाबू नहीं हो रहा बेरोज़गारी का। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जब तक वजूहात इशू पे आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप उसके हल की तरफ नहीं जा सकते। तो इसी पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। असद कियानी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया असद साहब, वक्त दिया आपने। असद साहब बताइएगा कि मेजर जो बेसिक इश्यूज़ हैं राइट नाउ सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा होता चला जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से मसाइल, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें फुल फॉर हमें आइडेंटिफाई करना है? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि मैंने प्लानिंग कमीशन में भी एक उनको अपनी प्रपोज़ल दी हुई है कि माशरे का जो हमारा कल्चर है ना जी, वो काफ़ी गड़बड़ हो चुका है। नौजवान बेचारा पढ़ लिख के तो इसी इंतज़ार में होता है कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूं और बैठूं। हाँ। और तो वो और कोई स्किल नहीं सीखते। हालांकि इनको साथ कोई स्किल सीखनी चाहिए ताकि फिर वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। ऐसे ही सिर्फ डिग्री लेके फिरना, घूमना और जॉब की तलाश में
میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک ہے نا جی کہ بندر کے سامنے کیلے رکھیں اور پیسے رکھیں اس نے کیلے کھا لینے. تو نوجوان ڈگری لے کے بجائے نوکری کے چکر میں پڑھنے کے اگر نہیں مل رہی تو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار اپنا کریں جی, اور کوئی اسکل سیکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم نے معاشرے میں اتنی زیادہ خرابی کر لی ہے نا کہ کام کرنے والے کو کوئی ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے جو کام کر رہا ہے. جب تک معاشرے میں یہ وڈیرے اور کمی والا کلچر ختم نہیں ہوگا نا جی, تقسیم رکھ دی ہے نا, ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا, بڑا کام ہے یہ, چھوٹا کام ہے یہ, لو درجے کا کام ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ یورپ امریکہ میں آپ کو کوئی پلمبر چاہیے ہوگا, آن لائن آپ اسے ٹائم لیں گے پھر وہ آئے گا. یہاں پہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے معاشرے کے لیے, ملک کے لیے مفید شہری بنے. تو وہ یہی ایک ہے. اسد صاحب دیکھیں, آپ نے پلمبر کی بات کی, آپ الیکٹریشین کو دیکھ لیں, آپ مستری کو دیکھ لیں, اس طرح کے یہ جو ہمارے ڈیلی ویجز کے اگر ہم مزدوروں کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ہم انہیں بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں یا خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم باہر ٹریول کر جائیں, کیونکہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ انہیں ریگارڈ تو کیا جائے گا, انہیں وہ جو ان کی محنت ہے اس کا پھل تو ملے گا ٹائم پہ. لیکن یہاں اگر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں بڑا لو کیٹیگری میں ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, جیسے تو وہ کوئی انسان ہی نہ ہو. جی جی. اب ہم نے ہر سال جو ہم لوگ ہیں یعنی پرائیویٹ جو پروموٹرز ہیں جو لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوا رہے ہیں, ہم تقریباً 7.5-8 لاکھ لوگوں کو ہر سال بھجوا رہے ہیں. اچھا. اور یہی یوتھ ہماری جا رہی ہے گلف میں, مشرقی یورپ میں, اور جس کے اگینسٹ اس سال ہم تقریباً $38 ارب کی ریمیٹنس کو ٹچ کر رہے ہیں. زبردست. تو یہی لوگ, انہی کو ہم تھوڑا سا پالش کر کے بھجواتے ہیں جو ملک کے لیے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. اور اب ڈالر ملک میں آنے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا جو یہ ریمیٹنس ہے. اب کوئی بھی فیکٹری کارخانہ اگر آپ لگاتے ہیں, پہلے اس کے لیے مشینری منگوائیں, ڈالر باہر جائیں گے, خام مال منگوائیں, اس کے بعد یہاں پہ آپ کے انرجی ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ عالمی منڈی میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا بنگلہ دیش کا یا چائنا کا. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ہم کیا چیز بنا کے باہر بیچیں گے تو ڈالر آئیں گے نا. تو ہمیں اپنی یہ جو 65% یوتھ ہے اس کو بہتر جگہ پہ ڈپلائی کرنا چاہیے تاکہ ملک سے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, وہ مفید شہری بھی بنیں گے اور ملک میں ریمیٹنس بھی آئیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا صاحب ایک اور چیز, ہمارا جو نوجوان ہے وہ ایک تو بے روزگار ہے, ایک تو یہ ایشو آ گیا, دوسرا وہ مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بے روزگار ہونا چلے ایک الگ ایشو, لیکن وہ ساتھ ساتھ جو مایوسی اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس معاشرے کے لیے بھی خطرہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہاں پہ ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں میں مایوسی نہ ہو. میں نے اپنی پرپوزل جو یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہور صاحب, ان کو بھی دی تھی نوجوانوں کو لون دینے کی, بلکہ اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے انہوں نے منظور کر لیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی ویزا اپلائی کسی کا کرے گا اور وہ اس کو 10 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون ملے گا. صحیح. اور یہ میں نے ان کو پروپوزل دی تھی اور میں نے کہا تھا جی کہ آپ دیں ان کو پی کے آر میں اور دیں گے ریٹرن آپ کو وہ ڈالر میں کریں گے. تو وہ اگر ہم لوگ ایک نوجوان کو 5 لاکھ روپے تک کا لیپ ٹاپ لے کے دے سکتے ہیں اور فری دے سکتے ہیں تو ہم 5 سے 10 لاکھ کا انٹرسٹ فری لون دیں تاکہ جو بیچارہ بے روزگار ہے وہ لے اور باہر جا کے اپنی قسمت آزمائی کرے. اور وہی لوگ جو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بالکل بیچارے ان کو ناکارہ سمجھا جاتا ہے, جب وہ باہر جاتے ہیں ان کے لیے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں. جی. تو بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں ہماری. اور یہ سب سے بڑا تو میں آپ کو اسلام آباد کے حوالے سے بتاؤں کہ سردار الیاس صاحب جو ہیں سینٹورس کے مالک جو ہیں, یہ بھی جو ہیں, نہیں یاسر صاحب کے والد جو ہیں, یہ بھی 70 کے عشرے میں یہ بھی سعودی عربیہ گئے تھے اور چھوٹے موٹے کام میں اور محنت کی, اور دیکھیں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا. اسی طرح آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, حاجی یعقوب صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح 70 کے عشرے میں گئے تھے, آ کے انہوں نے سیاست بھی کی اور باقی اپنا بزنس امپائر کھڑی کی. تو یہ چیز ہے کہ جیسے ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ملک ہیں, اگر حکومت یا ریاست نوجوانوں کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتی تو ان کے پاس ایک ہی بچتا ہے اوورسیز امپلائمنٹ, اور اسی نے ہی پھر ملک کو اٹھانا ہے. اس میں ہماری جو نوجوان ہیں
وہ کسی بھی ملک اور معاشرے کا فیوچر ہوتے ہیں. بالکل. اگر یہی مایوسی کا شکار ہو گئے اور یہ دہشت گردوں کے ہتھے لگیں یا کوئی اس طرح کے معاملات میں آئیں تو پھر تو اگلے 20 سال کے بعد بڑی خرابی کا باعث. آپ دیکھیں چلے ایک میجر کرائم دہشت گردی کی طرف جانا تو بہت آگے کی بات ہے. یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے ان میں آپ دیکھیں ہمارے نوجوان انوالو ہیں. ریزن کے بے روزگار ہیں. بے روزگار بالکل ایسا ہی. تو اس طرح ڈفرینٹ ڈرگز میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں, منشیات کی طرف جا رہے ہیں, اس طرح کے جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کی طرف اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. تو یہ چیز ان کے آگے فیوچر کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں یہ ایک سیاسی بحران کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہم سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسے ہمیں بیلنس نہیں دیکھنے کو ملتا. بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ چائنا کا فلسفی تھا کنفیوشس. لوگ اس سے سوال پوچھا کرتے تھے اور اس سے کسی نے پوچھا کہ اے دانا حکیم, کسی بھی ریاست کے لیے کیا 3 چیزیں آپ بتائیں کیا ضروری ہیں. تو اس نے کہا کہ مضبوط فوج, بہتر معیشت اور حکمران کے اوپر عوام کا اعتماد. تو اس نے پھر پوچھا کہ ان میں سے اگر ایک چیز ہم سکپ کریں تو کون سی کریں. اس نے کہا جی کہ معیشت کو سکپ کر دیں, فوج اور حکمران کے اوپر عوام کا اعتماد. پھر پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ان دونوں میں سے بھی اگر ایک کو چھوڑ دیں تو اس نے کہا پھر فوج کو بھی چھوڑ دیں. لیکن جو حکمران ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہتری کرے گا اور وہ پھر حکومت چلتی بھی ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر حکمران جو ہیں وہ عوام کو خوشحالی یا بہتری نہیں دے سکتے تو کم از کم ان جیسی زندگی تو گزارے نا خود بھی. ٹھیک ہے, یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہ ہے. جی. اور یہ دیکھیں میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. رشیا میں جب انقلاب آیا اس کے بعد ان کے جو فوڈ سیکیورٹی تھی اس کا ایشو ہو گیا اور گندم کا بحران پیدا ہو گیا. اور ان کے ماہرین نے یہ کہا اگلی فصل آنے تک اگر پوری رشیا کی آبادی ایک ٹائم پہ آدھی روٹی کھائے گی تو وہ ہم اگلی فصل تک پہنچ جائیں گے. باہر سے تو ہمیں کوئی گندم دے گا نہیں, کیونکہ کمیونسٹ انقلاب تھا لینن کا. ٹھیک ہے. وہ لینن نے قوم سے اپیل کی کہ آپ ایک ٹائم پہ آدھی روٹی کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو لینن بھی آدھی روٹی کھاتا تھا. اسی دوران وہ بیمار ہو گیا, بستر مرگ پہ تھا. اچھا اسد صاحب ہمیں بریک لینی ہے. معذرت صاحب بریک کے بعد ہم اس ایگزامپل پہ آتے ہیں. بے شمار ڈفرینٹ ایگزامپلز ہمیں ملتی ہے, لیکن ہمارا مقصد ہے نوجوان کی مایوسی کو دور کرنا. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ بات کریں پاکستان میں یہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. پھر نوجوان ہمارا جو مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو کیسے ہم ریورس کریں, یہ اس پہ ڈسکشن کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. تو اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم بات کریں. اسد صاحب مجھے بتائیے گا کہ نوجوان کے بغیر دیکھیں کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو ملک کی معاشرے کی ترقی تبھی ممکن ہوگی, تبھی یقینی بنائی جا سکتی ہے جب ملک کا جو نوجوان ہے یا ایک عام شہری ہے جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کے جو مواقع ہیں اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کے لیے ہم کیسے کریٹ کریں؟ یہ تو حکومتوں کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو بار بار میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے جو ہیں ترقی پذیر ملک ان کے لیے تو اوورسیز امپلائمنٹ کا ہی ایک آپشن بچتا ہے. کتنے لوگ باہر جائیں گے, کتنے لوگ افورڈ کر سکیں گے؟ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی کو تو رہنا ہوگا یہاں پہ. لوگ رہیں گے. 25 کروڑ میں سے اگر 8-10 کروڑ چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے جب سے ہماری ایسوسیشن بنی ہے تو 40 سالوں میں ہم نے تقریباً 14 ملین لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوایا ہے. تو وہی لوگ اب ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ نئے وینیوز تلاش کریں, جابز کے مختلف ملکوں کے ساتھ MOU سائن کریں تاکہ ہم گلف سے نکل کے جاپان, یورپ یہ یہاں پہ نوجوانوں کو بھجوائیں. جی تو یہ ہیں چیزیں. اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو کی امید ٹوٹنے نہ دیں, ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کریں روزگار کے. اگر انگیج رکھا جائے ان کو. جی انگیج رکھا جائے. روزگار نہیں ان کو سافٹ لون دیے جائیں, وہ اپنے چھوٹے موٹے بزنسز کریں تاکہ وہ بہتر. لون جو ہے وہ بھی دینے کے لیے اتنی کوئی ٹف قسم کی ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ پورے کرتے کرتے وہ بندہ کہتا ہے بس رہنے ہی دو. جی اسی طرح ہی ہے. اور جو رائٹ آف کرواتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اربوں وہ ہو کے تو ہو جاتا ہے. لیکن نوجوانوں کو انگیج رکھنے کے لیے
اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، تاکہ 10 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے یہ فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اس میں اب تھوڑا سا ہمیں ہمارے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہاں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لے لی اور فوراً سے ہم جب نکلیں گے تو ایک بڑی لیوش قسم کی پوسٹ اور ایک اچھی ہیوی سیلری ان کا ویٹ کر رہی ہے. تو اس میں بھی تھوڑا آپ نہیں سمجھتے کہ نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کام جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ کو کہیں کوئی چھوٹی سی ملازمت مل رہی ہے یا آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے جا رہے تو اس میں آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا سلیبس ہے نا جی وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اب ایم اے اردو یا ایم اے اسلامیات وغیرہ کا تو وہ بیچارہ اپنا سی وی لے کے پھرتا رہے گا کہ مجھے کہیں لیکچرر وغیرہ بھرتی کرنے یا کچھ کرنا ہے. لوگوں کو میں نے تو یہ کہتا ہوں کہ 8 کلاس کے ساتھ ہی جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسکل 2 سال ساتھ سکھائیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ اب تو آئی ٹی، اب دنیا کی دیکھیں نا جی 40% دولت آئی ٹی میں آ گئی ہے. پہلے گولڈ کی اور آئل کی کمپنیز جو بڑی ہوتی تھیں اور ان کے دفاتر بڑے لیوش قسم کے ہوتے تھے. ہمیں نوجوانوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے اور آئی ٹی کے چھوٹے چھوٹے کورسز کروا کے اور پھر وہ جہاں پہ بھی جائیں گے یا ملک میں بھی رہیں گے تو وہ بہتر زندگی گزار سکیں گے. آن لائن دیکھیں نا چیزیں بہت کچھ. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب انڈیا نے 93 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے بنگلور کو آئی ٹی سٹی ڈکلیئر کیا اور وہ بچے پڑھے لکھے اور اب بڑی کمپنیوں کے سی ای او جو انڈین بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان سے پڑوسی ملک سے تھوڑا سا سیکھ لیں. جی ان سے سیکھ لیں. وہ ان کی 500 بلین کی ہے ٹریڈ آئی ٹی کی اور ہم جو ہیں وہ 2 ارب 2.5 ارب ڈالر تک چلتے ہیں. تو یہ چیز ہے. بلکہ جہاں پہ آپ کا نیٹ انٹرنیٹ بات بند ہو جائے گا آئی ٹی وہاں پہ کیا چلے گی پھر. ٹھیک ہے. آپ کے شہر اقتدار اسلام آباد جیسی سٹی کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آپ کے سگنل ہی کام نہیں کرتے. سگنل ہی کام نہیں. آپ کا انٹرنیٹ تو آگے دور کی بات ہے. جی 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 جی. اور یہ چیز جو ہے وہ تو بالکل اس پہ تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح کی. یہ تو آپ کی ترقی میں رکاوٹ پھر آ جاتی ہے. تو اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپنیز اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایک تو حکومت کی اپنے پاس کی گورنمنٹ کا ایک اس میں نمایاں کردار دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کوشش انفارچونیٹلی اس طرح سے مفید ثابت نہیں ہوتی. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں انڈسٹریز ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ انہیں کولاب کرنا چاہیے کہ انٹرنشپ بچوں کو دی جائے؟ کیونکہ اگر ہمارا نوجوان کہیں سی وی لے کے جاتا بھی ہے نوکری کے لیے تو آگے سے 2 سال 4 سال 5 سال کا وہ ایکسپیرینس ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اب ایک بچہ جو ڈگری لے کے ابھی نکلا ہے وہ کہاں سے ایکسپیرینس لائے گا؟ صحیح بات ہے جی. یہ غلط ٹرینڈ ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہمیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے اس کو کچھ کریں گے انٹرنشپ کروائیں اس کے بعد وہ آپ کو کچھ ریٹرن کرے گا نا جی. پہلی ایکسپیرینس یہ تو بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا وہ تو انجینئرز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے جتنا ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ خراب نہ کرے یا کوئی اس طرح کا معاملہ. کیونکہ میں دیکھتی ہوں آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے بچے آتے ہوں گے میرے لنک میں بہت زیادہ ہے کہ ہمیں جاب چاہیے. اب ان کی سی وی دیکھتے ہیں وہاں ابھی وہ گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو ایک چھوٹی کمپنی میں بھی اگر ان کی سی وی دے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایکسپیرینس بندہ چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ اگر ڈگری کے ساتھ کوئی اسکل ہو آئی ٹی کی کوئی تو وہاں پہ پھر ہاتھوں ہاتھ وہ بچہ بچی آ جاتی ہے جاب مارکیٹ میں اور وہ ہو بھی جاتی ہے اس کی جاب. لیکن اگر صرف ڈگری آپ لے کے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ایکسپیرینس مانگیں گے. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ بے روزگاری کا جو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے بے روزگاری ہے چیزیں ہماری پوری نہیں ہو رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضروریات خواہشات میں بدل گئی ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑا ایشو ہو رہا ہے؟ یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. آج سے آپ 20-25 سال پہلے دیکھیں وہ اتنی خواہشات بھی لوگوں کی نہیں ہوتی تھی. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہر کمرے میں ہر کوئی مہمان بھی اگر آئے اس کو بھی الگ کمرہ چاہیے الگ سب چیزیں چاہیے الگ اے سی چاہیے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پھر بعض چیزیں ہم نے اپنی زندگیاں خود ہی مشکل بنا لی لوگوں کو بھی دیکھ کے کہ فلاں کے پاس اگر یہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے. اس چکر میں بھی معاشرتی جو سسٹم ہے ہمارا وہ نزلی کی طرف جا رہا ہے اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے اور وہی چیز لون لے کے کرتے ہیں اور پھر وہ لون ساتھ پلس وہ انٹرسٹ جب آتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ غلط رجحان ہے. ہمارا دین بھی ہمیں سادگی سکھاتا ہے. آپ سادگی سے رہیں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے. آپ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیں. کسی کو دیکھ کے تو یہ نہ سوچیں وہ تو اللہ کی دین ہے اس کو ملا آپ بھی محنت کریں آپ کو بھی ملے.
بجائے اس کے کہ وہ کوئی آپ ہمارے غلط معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بزرگ اگزامپل دیتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کہیں اس اگزامپل کو الٹا لے لیے کہ اگر ساتھ والے کا منہ لال ہے تو اپنا چپیڑوں سے کر لو. اپنا چپیڑوں سے کر لو. تو ہم آج کل اس ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ بھائی سامنے والے کے پاس لگژری کار ہے, برانڈیڈ چیزیں ہیں, تو مجھے اس سے بڑھ کے چاہیے. اب میرے پاس وہ اتنے ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں, میں نے لون اٹھانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, غلط راستہ میں نے اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن وہ ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے. یہ جو نوجوان ضرورتیں نہیں بلکہ خواہشات میں نے پوری کرنی ہے. خواہشات, یہ نوجوان بچے بچیاں جو یہ ابھی ذرا بے روی کا شکار ہوتے ہیں, وہ اسی چکر میں بیچارے ہوتے ہیں اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, اور اس طرح کے معاملات کے لیے وہ پھر ہر چیز اپنی خراب کر دیتے ہیں. ایک اور چیز انسٹنٹ ہم جو اس کی طرف جا رہا ہے ہمارا جو نوجوان طبقہ, خاص کر کے میں کام کروں تو فوراً سے مجھے اس کا جو ہے وہ پے بیک ملے, اور سوشل میڈیا کا جو اس میں رول ہے, میں چاہوں کہ اس پہ آپ ضرور بات کریں کہ ہم پورا مہینہ انتظار نہیں کرنا چاہتے. معذرت کے ساتھ بہت ساری ایسی خواتین میرے کانٹیکٹ میں ہیں جو میں کیونکہ جاب اپرچونیٹیز آتی ہے میں ان کو اگر ریفر کرتی ہوں تو معذرت کے ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پورا مہینہ کون انتظار کرے سیلری کا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فوراً ود این آور ہمیں پیسے مل جائیں, تو یہ ہم جو ایک مہینہ انتظار نہیں کرنا چاہتے, اور اس کا جو ایک بگاڑ سوشل میڈیا کے تھرو آ رہا ہے, میں چاہوں گی اس پہ ضرور بات کریں. اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں نا جی, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جو بندہ جس کا وہ اسٹیٹس کوئی اپنا مینٹین کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے اس کے پیچھے محنت کتنی کی ہوگی, کتنے سال لگے ہوں گے اس کو یہاں پہ پہنچنے کے لیے, اس کو گاڑی لینے کے لیے, اس کو فون لینے کے لیے, اور یہ شارٹ کٹ کے چکر میں تو خرابیوں کا باعث آگے چیزیں پھر مسئلے بہت. شارٹ کٹ میں نہ جائیں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اس میں. جی تو یہ شارٹ کٹ, یہ سوشل میڈیا نے ہمارے مائنڈ میں بہت سارے انفلوئنسرز بلاگر ایسے جو یہ شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اپنے کانٹینٹ کے اندر ہی, اور انہی کو دیکھ کے پھر ہمارا یہ جو اب کا طبقہ, اب کے بچے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. تو اس بگاڑ کو دور کیسے کریں؟ یہ جو بگاڑ ہے نا جی, ہمیں اصل میں اپنا معاشرتی سسٹم بہتر کرنا چاہیے کہ لوگ ان جیسے لوگوں کو دیکھ کے اپنا وہ آئیڈیل ان کو نہ بنا لینا جی. یہ جو نو دولتیہ ٹائپ یا اس طرح کی چوری حرکتیں کرنے والے, کیونکہ معذرت کے ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ہماری رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ ایسے یوٹیوب بند کرنے پہ تلی ہوئی ہے جن کا مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کوئی نوجوان اس سے ان کی تربیت میں کوئی بگاڑ ہو رہا ہوگا. کوئی سیاسی چیزیں اس میں ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن وہ کانٹینٹ, وہ یوٹیوبرز جن کی وجہ سے آپ کے پورے کا پورا گھر خراب ہو رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, آپ کے بچوں کی تربیت اس میں اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے, ان کو کیوں نہیں بند کرتے؟ بالکل ان کو بند کرنا چاہیے, بجائے ان کے بیچاروں کے پیچھے لگ جائیں ان کو بند کرنا چاہیے جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے یہ گن کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور نئی نئی چھچوری حرکتیں, اپنے آپ کو بڑا شو کرنا, جی, تو اس طرح کی چیزیں, اور نوجوانوں کو بھی ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے, خاص طور پہ جب نوجوان نہیں کریں گے, ان کو نہیں دیکھیں گے تو وہ جی, کیونکہ وہ اصل سے وہ چیزوں کو اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم زیرو تھے, سوشل میڈیا نے ہمیں ہیرو بنا دیا اور ہم اتنا کما رہے. ایون میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سن رہی تھی ایک بچی کا, کچھ 2-4 سال اسے ہوئے ہوں گے یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اس نے کوئی انکم شروع کی, اور لٹرلی اسے اینکر نے پوچھا کہ آپ مہینے کا کتنا کما لیتی ہیں, شی سیڈ کہ میں ایک پراڈو لے سکتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اب وہ سن کے, تو اب جو سننے والا نوجوان ہے وہ تو کہے گا یار میں بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہوں, میں بھی مہینے میں چلو پراڈو نہیں تو ایک سی وی کی لے لوں گا. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ سوشل میڈیا پہ فضول حرکتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جیسے اب سائبر سیکیورٹی کی جو کورسز ہیں نا جی, اب دنیا میں سائبر کرائم میں تقریباً ہر سال $1 ٹریلین کی چوری ہوتی ہے. تو لوگ سائبر سیکیورٹی کے کورسز کریں, بے شمار جابز کریٹ ہو رہی ہیں, اور باعزت طریقے سے اپنے معاملات کریں بجائے کہ اس طرح کی. بالکل, بہت شکریہ اسد صاحب, وقت دی آپ نے. یقینا ناظرین ہم بڑی باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں. آپ محنت پہ بلیو کریں, شارٹ کٹ کے چکروں میں نہ پڑیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں, الٹا جو ہے وہ آپ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے. آپ مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, فزیکل طور پہ آپ ٹارچر ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ضرور سوچیے گا, آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وقت کی ضرورت ہے. جب میں اس ٹاپک کو دیکھا تو میں نے کہا تو بڑا ہی ضروری تھا اس پہ بات کرنا, تو مجھے لگتا ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہمیں اس پہ بات کرنا شروع کر دینی چاہیے تھی. تو مزید آپ کو ان ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ ٹاپک کیا ہے, ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک, بریک پہ جانے سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ بڑا ہی اہم ہے, وقت کی ضرورت ہے.
اور یہ ٹاپک تو ایسا ہے نا کہ ہم سب کے بڑے قریب ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. ہم بات کرنے والے ہیں رازداری کہ ایکچولی میں رازداری ہے کیا. پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے اور اگر ہم اس کو فرد کی آزادی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس میں جو ہے اس کا کتنا تعلق ہے اور کتنی ضرورت ہے آج ہمیں اس کو سمجھنے کی کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھائی میں تیرا بڑا قریبی ہوں, تمہارا بڑا عزیز ہوں, تمہارا بہت بڑا رازدار ہوں اور مجھے تمہاری بڑی فکر ہے. کہ ایکچولی میں رازداری اسی کو کہتے ہیں یا پھر ہم اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اس کے سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا رازداری رہ سکتی ہے اس وقت میں. اسی پہ آج ہم بات کریں گے. وسیع ترین ٹاپک ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بڑا ہی اہم ہے, ہم سب کے قریب ہے اور ہم سب کی یہ ضرورت بھی ہے. اور اس پہ گفتگو کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے. ان کا تعارف میں نے کیا کروانا ہے کہ سچ کے ساتھ بڑا ان کا گہرا تعلق. آپ انہیں آئے دن ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں, مختلف ٹی وی چینل پہ بھی انہیں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ان کے تجزیے کو آپ دیکھتے رہتے ہیں, مختلف کالم بھی آپ ان کے پڑھتے رہتے ہوں گے. جی اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اکبر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ اکبر صاحب, وقت دیا آپ نے. اکبر صاحب پہلے تو بتائیے یہ رازداری ہے کیا, اس کی ایکچوئل میں ڈیفینیشن کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں رازداری یہ ہے کہ اچھا تو نے مجھے بات بتا دی, میں اب کسی کو نہیں بتاؤں گا, میں تیرا بڑا عزیز ہوں. کہ ایکچولی میں اسی کو ہم رازداری کہتے ہیں یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, بتائیے. دیکھیے میں رازداری جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی انسان کی نجی زندگی, اس کے جو خیالات ہوتے ہیں اور جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں, ان کی جو ایک حفاظت ہوتی ہے, اس کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے, اس کو رازداری کہتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں جو, اب میری ایک رائے ہے وہ میں شرعام دیتا ہوں ایک الگ بات ہے, لیکن میرے ایک نظریات ہیں جو میرے اندر موجود ہیں, میرے خیالات ہیں جو مختلف پہلوؤں سے بہت رازداری کے حامل ہیں. اس کی ذاتی زندگی ہے, نجی زندگی ہے, اس نجی زندگی میں کیا معاملات ہیں, اس کی عزت نفس ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک پردہ ہوتا ہے, ایک طرح سے اس کے اندر جو ہے ایک مصلحت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ رازداری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پرائیویسی, یعنی کسی کی ذاتی زندگی ایک. اور اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں فرد کی آزادی کے ساتھ تو اس کے لیے کتنی اہم ہے؟ بہت اہم ہے, کیونکہ یہ خود مختاری اور اس کی عزت نفس اور اس کے اعتماد کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اگر اس کے اندر اس کی رازداری کو نقصان پہنچایا جائے, اب یہ دیکھیں نا کہ اس دنیا کے شور شرابے میں, افراتفری میں ہر بندہ سکون کی, امن کی تلاش میں موجود ہے اور بھٹک رہا ہے, اسے چاہیے سکون. لیکن کچھ چیزیں ہیں, کچھ وجوہات ایسی بنتی ہیں جو اس کے سکون قلب کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہیں. انہی میں سے یہ رازداری کا معاملہ ہے, اس کی پرائیویسی جو ہے وہ بھی اسی میں ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے اگر ہم بڑھیں, جس طرح یہ جدید ڈیجیٹل دور ہے, اے آئی کا دور ہے, تو اس میں جو رازداری ہے اس کے یقیناً رازداری, اس کا ایک احترام کرنا, رسپیکٹ کرنا یا اس کے جو ٹرمز کنڈیشن انہیں پورا کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیے ڈیجیٹل دور میں جو رازداری کا معاملہ ہے وہ اور زیادہ پیچیدہ اور نازک ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ کا استعمال ہے, آپ کی ذاتی گفتگو ہیں, چیٹس ہیں, آپ کی تصاویر ہیں. اب بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں یا پھر ہیکنگ کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, جیسے سائبر اٹیکس بہت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے واٹس ایپ ٹھیک ہے, اب آپ کے موبائل کے اندر, آپ کے گیجٹس کے اندر, آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر کوئی چیز موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ چرا لی جاتی ہے اور پھر اس کو, یا پھر آپ نے آج خود ہی کوئی چیز شیئر کر دی ہے, فرض کوئی جملہ لکھتی ہے, کوئی بات لکھتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پھر اپنی مرضی کے میننگ اخذ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. اور ہمارے اتنے شوق سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. لٹرلی یہ بات, یہ ایبسولوٹلی صحیح ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. آپ حالیہ دنوں میں آپ کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, میں اسی کی بات کر رہی ہوں, جس پہ وہ جو ہے نا وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. میں ایک جرنل میں نے بات کی, ایک رینڈم اپنی رائے کا اظہار کیا, لیکن بس سارے پڑ گئے اس کے اوپر. ہاں جی, یہ جو چیزیں ہیں, دیکھیں آپ نے ایک نیت ہے آپ کے اندر, یہ آپ کی پرائیویسی ہے کہ آپ نے وہ چیز کیوں لکھی ہے, ٹھیک ہے, لکھی ہے تو اس سے اس کے پازیٹیو پہلو ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیگیٹو بھی لوگ لکھتے ہیں,
ان کی ٹرولنگ بھی ہونی چاہیے. ہاں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پرائیویسی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اندر سے دوسروں کی جڑیں کاٹتے پھریں اور یہ آپ کی پرائیویسی ہے. دس از ناٹ پرائیویسی. پرائیویسی یہ ہے کہ جو اس کی عزت نفس کے حوالے سے اس کے جو بھرم ہے زندگی کی. اب ایک بندہ ہے, اس کی زندگی اندر سے تلخ ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے گزارے چلا رہا ہے, لیکن باہر وہ سفید پوشی میں موجود ہے, اس نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک صاف ستھرے طریقے سے لوگوں سے مل رہا ہے اپنے صبر و تحمل کے ساتھ, اپنے اندر کی تکلیفوں کو چھپا کے. ایک بندہ آتا ہے, یہ فریج فلانا ہے جی, اس کے تکار میں کھانے کو دال نہیں ہے, اس کی فلاں نہیں ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے, اس کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے اندر اس کے دل کو ہار ڈالتے ہیں, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے الفاظ سے وہ کتنا ہرٹ ہو وہ سکتا ہے. اس کے صبر و تحمل اگر ہے زندگی میں کسی حوالے سے, یا اگر اس کے اندر کوئی خامی بھی ہے کسی قسم کی, تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پتہ نہیں وہ زندگی کے کن مسائل کا شکار ہو کے اس سے گزرا ہے, اس خامی اس کے اندر وہ پیدا ہوئی ہے یا وہ عیب پیدا ہو گیا ہے, تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں, فنگر کریں, ٹھیک ہے, پوائنٹ کریں اس کو. تو یہ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اکبر صاحب, ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے تو 3-4 ہماری اپنی طرف بھی ہیں. تو اپنے آپ میں ہم نہیں جھانکتے. جی بالکل نہیں جھانکتے نا, ہم دوسروں کو بڑے شوق سے جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں اور اپنے اندر کی خامیوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اب ڈیجیٹل لائف کی آپ بات کریں تو آپ دیکھیں نا, ڈیجیٹل لائف میں اب تصاویر خاص طور پر نجی تصاویر ہوتی ہیں موبائلز میں. ٹھیک ہے, ہم نے نجی گفتگو ہو سکتی ہے, کسی کی خامن کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے, کسی کی منگیتر کے ساتھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کے اپنے گھر کے معاملات والدین بہن بھائیوں سبلنگز کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ کی جاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی ذاتی معلومات ہیں جن کا دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ اقوام کی سطح پر جائیں نا تو وہاں پہ بھی ایک پرائیویسی ہے. یعنی قومی سلامتی کے کئی مسائل ہوتے ہیں, اس میں پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اداروں کی مختلف پالیسیز ہوتی ہیں, پرائیویٹ کمپنیز کی مختلف پالیسیز ہوتے ہیں, پرپوزلز ہوتے ہیں جو دوسرے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرپوزلز لے کے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے تو وہ کانٹریکٹس لے لیتے ہیں لوگ, ان کے کانٹریکٹس کو کینسل کرا دیتے ہیں, ان کے ریپو کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسروں کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. لمبا چوڑا معاملہ ہے, بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے یہ, ایک فرد سے لے کر ایک قوموں کی سطح تک, انٹرنیشنل سطح تک یہ جاتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے یہ جو رازداری کا ایک کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں, اس تصور کو آپ نہیں سمجھتے بدل کے رکھ دیا پورا کا پورا؟ نہیں دیکھیں, سہولیات تو زندگی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہماری آسانی کے لیے بہت ساری سہولیات آئی ہیں, وقت گزرتا گیا ہے, انسان نے ترقی کی ہے, مختلف سہولیات آئی ہیں, مختلف ڈیوائسز کا استعمال ہے, وہ تو ضروری ہے. اصل چیز یہ اخلاقیات پر مبنی چیز ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں مت دخل اندازی کریں. ٹھیک ہے, اصل چیز جو ہے وہ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے, چاہے ایک فرد کی سطح پر ہو, چاہے ایک سیلیبریٹی کی سطح پر ہو, چاہے معاشرتی سطح پر ہو, چاہے قوموں کی سطح پر ہو. یہ جو ہے نا مطلب لیکیج, یہ ایک فرد کے اوپر بھی کی جا رہی ہے, عام فرد کے اوپر بھی کی جا رہی ہے, عام لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں, خاص سطح پر بھی ہو رہی ہے اور قوموں کی سطح پر بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ اکبر صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ تانک جھانک جو ہے نا یہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن ابھی یہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا حمیرہ کا, جو ایک ماہ قبل نہیں بلکہ میں کل دیکھ رہی تھی, تقریباً 6-7 ماہ پرانی جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, وہ کوئی 1 ماہ پرانی نہیں ہے. تو تب اس کی زندگی میں کسی اتنے مہینے کسی نے تانک جھانک نہیں کی, کسی نے اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی. بھئی فالو کرنے کی کوشش تب بھی کی ہوگی لوگوں نے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہوگی. خواتین کو تو ویسے بھی لوگ جو ہے نا بڑی آسانی سے جو ہے نا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین اور بچے جو ہوتے ہیں نا کمزور شکار ہوتے ہیں, طاقتور شکار نہیں. تو خواتین فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں, بچے فطری طور پر کمزور ہوتے ہیں. سب سے زیادہ واقعات آپ دنیا میں دیکھیں بچوں یا خواتین کے ساتھ ہی ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب ان کو موقع مل گیا ہے ہر بندے کو. اب میں
اب ٹک ٹاک پہ چلا جاؤں ہر دوسری ویڈیو اسی حوالے سے آ رہی ہے, میں فیس بک پہ جا رہا ہوں ہر دوسری کلپ جو اسی حوالے سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جس سوشل میڈیا پہ اس وقت ہے نا اس کی زندگی, اس کے والدین نے یہ کیا ہے جی, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بہت سارے اس کے دوست بھی نکل آئے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کون سا تبصرہ, میں وہ تبصرے نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے جس ٹاپک پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اسی کی وہ ایک کڑی ہے, بالکل ہاں غیر اخلاقی حرکت ہو جائے گی. مطلب آپ اس کی ذاتی زندگی کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خدا جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات تھے اور کن معاملات کا شکار ہو کر وہ زندگی کے اس معاملے, اس سے پیچھے وہ اس ایک ٹک ٹاکر لڑکی کا اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا اس پہ بھی لوگوں نے اس پہ بھی لوگوں نے اسی طریقے سے, مطلب لوگوں کو گوسپس کے لیے کوئی موضوع چاہیے. اب کل جو ہوا, ایک والد نے اپنے بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا, تو اب وہاں پہ تب سے ہاں سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر انہوں نے وہ اس طرح کا, یہ شاید اس طرح پنڈی کا ہی واقعہ, جی پنڈی کا ہی, بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی وہ لوگ مختلف تبصرے, نہیں جی یہ معاملہ نہیں ہوگا, فلاں معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, مطلب اپنی مرضی کے. اب کوئی بھی رائے ہم کریٹ کر لیتے ہیں. سورہ الحجرات آیت نمبر 12 اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اے ایمان والو, آپ کسی کے بارے میں گمان مت کرو, آپ تجسس مت کرو. یہ پرائیویسی کے حوالے سے ہی اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ گمان آپ کسی کے بارے میں کسی دنیا کے مذہب نے اجازت نہیں دی, اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے, آپ کسی کے بارے میں تجسس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ واضح طور پر, اور اس کی سورہ نور کی آیت نمبر 12 کی طرف آپ چلے جائیں, اس کی 27 کی طرف چلے جائیں, مطلب یہ ایسے حوالہ جات ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پر پرائیویسی کے حوالے سے, ہاں یہ گمان کرنا اور تجسس کرنا, کسی کے بارے میں اندازے لگا کر مختلف گوسپس کرنا, یہ سختی سے منع ہے, اور یہ پرائیویسی کے معاملات میں ہی آتا ہے, یہ معاملہ بھی پرائیویسی کے ہی معاملات میں آتا ہے. تو یہ واضح طور پہ ہم وائلیٹ کرتے ہیں. یہ تب بھی نا ہم قرآن پڑھیں گے, اس کی تفسیر پڑھیں گے, اس میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, جی ظاہر ہے, لیکن ہم نے دنیا جان کی تمام کتابیں پڑھ لینی ہیں, سوشل میڈیا پہ اٹھا کے بڑے بڑے کالم پڑھ لینے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, لیکن ہم نے اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, دوسروں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے. یہ جو رازداری کی بات کی جا رہی ہے, راز کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے, اس پہ ہم نے نہیں پڑھنا, ہم نے اپنے مطابق جہاں مجھے فائدہ مل رہا ہے اس کے اکارڈنگ میں چیزوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دوں. اچھا نہیں, اس میں حسد اور مختلف پہلو بھی شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کامیابی ہو رہی ہے, کوئی کامیاب جا رہا ہے, تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ اس کی پرائیویسی میں جھانکنے کو, یہ جی کس طریقے, یہ جی فلاں سیڑھی کس طریقے سے اس نے سٹیپ لیا, یہ اس منزل تک کہاں کیسے فلاں بندہ پہنچا, کوئی خاتون ہے, کوئی حضرات ہیں, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی معاملہ ہے. یعنی آپ کسی کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے یا آپ کو ہضم نہیں ہو رہی اس کی کامیابی, یہ تو آج کل بہت کامن ہے معذرت کے ساتھ, تو وہ بھی تب بھی آپ اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کسی کو نہ ہنستا ہوا دیکھ پا رہا ہے, نہ کوئی کسی کو مرتا ہوا دیکھ پا رہا ہے. اڑوس پڑوس پہ آپ دیکھیں, یہ جی میں نے اپنے محلے میں چند خواتین دیکھی ہیں, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, وہ صبح سے لے کر شام تک میں جس وقت بھی آؤں جاؤں نا تو وہ مجھے گلی میں موجود پائی جاتی ہیں. Oh my God. اچھا, ان کی نظر ہوتی ہے اوپر چھت پہ کون ہے, یہ فلاں کدھر جا رہا ہے, فلاں کدھر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے گھر میں کون گیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایسے لوگ ہر محلے میں پائے جاتے ہیں. ہاں, مطلب ہر سوسائٹی میں ہر بڑی سے بڑی جگہ پر موجود ہیں, یعنی کہ جو ٹو میں رہتے ہیں کہ یار یہ دنیا کیا کس کام میں مشغول ہے, اور میں ان سے حیران ہوتا ہوں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور یہ اتنے فری ہیں. اچھا, یہ سن گن والا معاملہ, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیں, یہ بھی پرائیویٹ میں آپ سن گن لیتے ہیں کہ جی فلاں خواتین جو ہیں, یہ خواتین میں ویسے زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا, خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے, یہ تو بڑی انہوں نے بہت بڑی بات کی. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خواتین میں تانک جھانک کا معاملہ زیادہ پایا جاتا ہے, یہ کس حد تک درست ہے, اس پہ ہم بریک کے بعد تبصرہ کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے رازداری, ایک بہت وسیع ترین ٹاپک اور وقت کی ضرورت بھی ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے. اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا
کہ عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہیں, رازداری نہیں رکھتی, سنتی ہیں, تانک جھانک جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتی ہیں. اب ریزن بتائیں کیوں؟ پتہ نہیں, یہ کوئی شاید ان کی نیچر میں بات, بہت ساری خواتین سن رہی ہوں گی, انہوں نے برا محسوس کیا ہوگا. اب وجہ فطرتاً مجھے لگتا ہے فطرتاً, چونکہ زیادہ تر ہماری خواتین عادتاً نہیں, عادتاً میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں. مرد حضرات, اب ساری خواتین ورکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرد حضرات صبح سے نکلتے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں, سارا دن دفتروں میں, ان کے پاس کام وقت ہوتا ہے, وہ اپنے پروفیشنل معاملات میں, پیشہ ورانہ معاملات میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. خواتین کے یہ کہ وہ زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں, ان کے چھوٹے موٹے کام وہ کرتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, تو ان کو سوچنے کا جو ہے نا وہ موقع زیادہ ملتا ہے. وہ پھر زیادہ ڈیپتھ میں جانا شروع کر دیتی ہیں, وہ گہرائی میں جانا زیادہ شروع کر دیتی ہیں, اور وہ تجسس کی جو ہے نا وہ عادت ان کے اندر, انویسٹیگیشن زیادہ کرتی ہیں. ہاں, تجسس کی عادت آہستہ آہستہ ان کے اندر, اگر وہ مصروف ہو نا مطلب پیشہ ورانہ زندگی میں, وہ بھی مردوں کی طرح ہیں. جو خواتین اب ورکنگ ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کے اندر یہ عادات کم جیسے ہمیں اپنے کام سے ہاں جی, اور بھی بہت سے مطلب مختلف شعبوں میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں, کیونکہ ان کو سر کی پڑی ہوئی ہوتی ہے, ان کو نہیں ضرورت پڑتی. اچھا آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ جو ہے نا ایک ٹپیکل جو خواتین ہیں ہماری, سطحی سوچ رکھنے والی خاص طور پر, ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ تمام خواتین ہاں جی, کہ وہ سن گونا, دوسروں پہ نظر رکھنا, ٹو میں رہنا, یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اکبر صاحب ایک اور چیز بتائیں, یہ جو صحافت اور میڈیا میں جو رازداری کا احترام ہے, کیا اس کا فقدان آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, یا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے؟ جی بالکل, میڈیا ہمارا, سوشل میڈیا کی تو بات ہم کر چکے ہیں. ہمارا جو صحافتی میدان ہے, خاص طور پر جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں اور اخبارات ہیں, ان کے حوالے سے ایک پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹنگز کے چکر میں مختلف شخصیات کی, پرستر شخصیات کی مختلف معاملات میں یہ پرائیویسی کو متاثر کرتے ہیں, اور مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف معلومات. اب جو سوشل میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہی رائے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ فلاں ہوا, کہا جا رہا ہے, باوثوق ایسا ہو سکتا ہے, باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے, فلاں ہوا ہے. وہاں پہ وہ جب اس کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب حال ہی میں بہت سارے سیاسی شخصیات ہیں نا, تو ان کی جو مطلب ذاتی فیملی لائف ہے اس کے حوالے سے, جیسے مطلب پی ٹی آئی یا عمران خان کی ان کی مسز کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں, کچھ نون والوں انہوں نے کی, تو وہ نون والوں کے حوالے سے فیملی کی. تو مطلب یہ جو خبریں میڈیا نے شو کی یا جن لوگوں نے کی, تو یہ میرے حساب سے کسی کی نجی زندگی میں پھر فیملیز, اب میں نیازی ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ جی پوری سیاسی وہ جی نیازی یار ایک خاندان ہے, ایک قبیلہ ہے, اس پہ رحم کرو. مطلب آپ اس کو ٹارگٹ کریں پورے قبیلے کو, آپ کے سیاسی معاملات ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, آپ نے اس لفظ کو ایک گالی کی طرح بنانے کی کوشش کی ایک فیملی. آج مجھے موقع مل گیا, میں نے کہا میں اس پہ احتجاج کر لوں کہ مطلب یہ جو ہے نا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میڈیا پر ہوتی ہیں, پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتی ہیں, یا ہم اس کو ایریا کو لے کے ہم اس کو خود سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ یا کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ جو چیزیں ہیں جو یہ اناؤنس کی جاتی ہیں ہمارے چینل سے یا ہمارے اخبارات کے ذریعے, ریٹنگز کے چکر میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن آپ بلا اجازت کسی کی ذاتی زندگی, کسی کی فیملی لائف, اس کے حوالے میں آپ کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. یہ صحافتی معیارات کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. صحافت ایک بہت مقدس شعبہ ہے, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار کرتا ہے, ادا کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, حکومتی پالیسیوں کو اپنی جگہ پہ سیدھا کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ
سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش ایسے، کرتا ہے. بالکل. تو یہاں پہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ ایک صحافتی ذمہ داری کے بالکل خلاف ورزی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے اور بتائیں. چینل مالکان کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو نمازت کے ساتھ صرف اور صرف انہوں نے اپنی ٹی آر پی دیکھنی ہے، ریٹنگ دیکھنی ہے، اس کے علاوہ انہیں دوسروں کی زندگی سے کون نفع میں ہے کون نقصان میں ہے، کس کی تذلیل ہو رہی ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا کہ اب کیجولی اگر ہم ایک عام شہری کی بات کریں، کسی عام شخص کی بات کریں، اگر اس کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی اگر اس کو خوش قسمتی سے کوئی مل گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے جو بھی اس کے اپنی معلومات ہے، اس کا سکھ دکھ ہے، کوئی بھی راز ہے، کسی قسم کی بھی بات ہے، اگر وہ شیئر کر رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب سننے والے پہ یعنی سامنے والے پہ یہ ڈبل ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ان کی ان تمام معلومات کی، تمام ان باتوں کی جو رازداری ہے یا احترام ہے وہ قائم رکھے، یقینی بنائے، جو کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ بڑا ریئر ہو گیا ایسا. لوگ تو اگر کسی کی ویکنس یا کوئی اس طرح کی چیز پاس آ جائے فوراً سے اس کا مس یوز شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں مہوش، ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کو اگر بالکل اپنے اندر دبائے رکھے نا تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کو ختم کر بیٹھتا ہے. ایسا ہی ہے. لہٰذا اسے ہمیشہ کسی ہمدرد کی، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ دوستیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی ذاتی چیزیں شیئر کرتا ہے. تو وہاں پہ دوسرے بندے کی بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان رازوں کو اس رازداری کے ساتھ اپنے اندر محفوظ رکھے، چاہے وہ عیب کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اس کی کسی اور تکلیف کے حوالے سے ہوں، چاہے کسی خامی کے حوالے سے ہوں، بالکل اس کے اندر محفوظ دل کے اندر رکھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی لیک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ صرف میں نہیں کہوں گا، آپ مذہب پہ چلے جائیں، آپ ثقافت پہ چلے جائیں، آپ معاشرتی قوانین کی طرف چلے جائیں، آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ اگر آپ کو اپنی ذاتی معلومات کوئی باوجود شیئر کرتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اپنی کسی تلخی کی وجہ سے، اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے، یا پھر کسی ہمدردی کے حصول کے لیے یا مدد کے لیے، تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کو وہ کسی طریقے سے آپ اس کو لیک کریں یا اس کی تشہیر کریں. اچھا اب اس کے دوسرا اگر ہم اس کی سائڈ دیکھیں، رخ دیکھیں، تو کیا کسی وجہ سے کوئی ریزن کوئی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اس رازداری کی خلاف ورزی کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی اور ریزن، کوئی اور اس کا رخ؟ دیکھیے رازداری کی خلاف ورزی کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ہو سکتی ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مجرمانہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں اندرون خانہ، جس سے لوگوں افراد کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، معاشرے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ پرائیویسی کے زمرے میں نہیں آتا. وہاں پہ ہم یا پھر کوئی صحت عامہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر خصوصی طور پر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ انتشاری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، اس صورت میں کر سکتے ہیں، اس صورت میں وہ رازداری نہیں ہوتی. 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، پیغام دیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی منفی عمل، چاہے وہ رازداری کے حوالے سے ہو، کسی بھی اخلاقی رویے کے حوالے سے ہو، جو دوسروں کو ذک پہنچاتا ہے، دوسروں کو اندر سے پگھلاتا ہے، ہیوملیٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمارا دل دماغ بڑا وسیع ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. اور اچھے اور پازیٹیو. بہت شکریہ اکبر صاحب بھائی. اچھے رہیں، پازیٹیو رہیں، خوش اخلاق رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبت بانٹیں. چھوٹی سی زندگی ہے، کب کہاں یہ ختم ہو جائے ہمیں نہیں معلوم. تو یہ اتنی اگلے سانس کا ہمیں نہیں پتہ. تو اگر آپ جی رہے ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت سے پیش آئیں. اور ہم بھی آپ کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بتاتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں، ایک پیاری سی ڈڈی سی بچی جو پاکستان کا نام روشن کر کے آئی ہے، مارشل آرٹ گولڈ میڈلسٹ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے بچے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف فیلڈ کے اندر. وہ اپنا نام بنا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا نام انٹرنیشنلی وہ روشن کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسے بچوں کو سامنے لانا، انہیں موٹیویٹ کرنا، انہیں مزید اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا، یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے ان کی ذمہ داری ہے. تو آج ایسی ہی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. بہت ہی کم عمر میں انہوں نے ٹریننگ جو ہے وہ لینی شروع کر دی تھی. ابھی بھی ان کی عمر بہت کم ہے اور اس کم عمری میں
یہ مارکا جو ہے مارنا، یہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا، گولڈ میڈلسٹ جو ہے وہ کہلانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یقیناً ہم سب کو اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے. ایانا نوئل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ایانا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو آپ کو کیسے ہیں؟ جیت کی بہت بہت مبارکباد ہو ہمارے سچ سویرا کی ٹیم کی طرف سے. تھینک یو. مائی پلیئر. ایانا مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت کم عمری میں، یعنی 5-6 سال کی عمر میں آپ نے یہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی تھی. یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ پہلے تو ایسا مجھے فزیکل فٹنس چاہیے تھی، اور پھر رینڈملی ٹورس کا نام سامنے آیا اینڈ آئی جوائنڈ اٹ. اور پھر اس کے بعد پہلے تو ایسا فزیکل فٹنس اونلی، لیکن پھر مس قرۃ العین نے اور میرے ہیڈ کوچ سر خالد نے اور میرے چیف کوچ سر واسف نے مجھے آگے پرسیو کیا کہ میں اور کھیلوں. تو پھر میں نے بہت ساری لوکل فائٹس کی، نیشنل فائٹس کی، اور پھر انٹرنیشنل فائٹس بھی کی، کیسپین اوپن، کنشو اوپن، اور اب میرے ساؤتھ ایشین میں گولڈ آ ویری گیا. امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. تو یہاں کیونکہ پیرنٹ ایک مارشل آرٹ ٹریننگ لینا یا اس میں چیمپئن بننا یہ بڑا ٹف بھی ہوتا ہے، بڑا ٹف ڈیسیجن بھی ہوتا ہے. اور خواتین بچیوں کو، لڑکیوں کو تو بڑا کہا جاتا ہے کہ نازک سی ہوتی ہیں. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا، ساتھ دیا جب آپ نے کہا کہ مجھے مارشل آرٹ کی طرف جانا ہے؟ پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا، اور ماما نے تو بہت زیادہ، کیونکہ ان کو تھا کہ میری بچی اسٹرانگ ہونی چاہیے. گریٹ. بچی اسٹرانگ ہونی چاہیے، حالات کا بھی مقابلہ کر سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی ماشاءاللہ سے آپ جو ہے مارشل آرٹ گولڈ میڈلسٹ یہ اب جیت کے آئی ہیں سری لنکا سے. تو یہ میں چاہوں گی کہ ایکسپیرینس آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا. ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. شروع میں میرے پہ تھوڑا پریشر تھا کہ مجھے گولڈ لانا ہے، لیکن لیٹر اٹ واز کمپلیٹلی فائن، کیونکہ فائٹ سے پہلے میں نے ایسا سوچا کہ سب ڈر نکال دو اور اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا ڈر کس چیز کا تھا؟ آپ کیوں گھبرا کیوں رہی تھی، ڈر کیوں رہی تھی آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس لیے کیونکہ ایسا تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ پریشر تھا میرے پہ اور مجھے گولڈ لانا تھا. تو اس میں آپ نے سیمی فائنل کی اگر میں بات کروں تو آپ کے مد مقابل کون تھا، کس کو آپ نے شکست دی؟ سیمی فائنل میں میرے سامنے انڈیا آیا تھا، اور میرا بچپن سے ڈریم تھا کہ میں انڈیا کے پلیئر کو شکست دوں، اور وہ میں نے کیا. زبردست. تو آپ کا یہ سپنا، یہ خواب، یہ وش پوری ہوئی کہ آپ نے انڈیا کو شکست دی. ہاں جی، بہت ایکسائٹمنٹ تھی. زبردست. اچھا اس کے بعد اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کے یہ پورا یہ آپ کا جو سیگمنٹ ہوا، یہ آپ کے مارشل آرٹ کا جو یہ پورا ایونٹ رہا، اس میں یہ ٹوٹل کتنے اس میں سیگمنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کتنے پارٹس یا کتنے آپ کو ملکوں کو شکست دے کے آپ فائنل میں پہنچتے ہیں، کتنی ٹیمز ہوتی ہیں، کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں؟ ٹیم 6 ہوتی ہیں، اور میں 4 فائٹس کر کے گولڈ لیا تھا. ہاں. اوکے. آپ کے ٹرینر کون تھے اور کس طرح سے انہوں نے آپ کو ٹرین کیا، گائیڈ کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کھیلنے جا رہی ہیں اور گولڈ کا یہاں پہ سوال ہے، گولڈ میڈلسٹ آپ نے بننا ہے، اور اس میں ان تمام ٹیموں میں پھر انڈیا بھی شامل ہے، تو ایک اور زیادہ پریشر آپ پہ آ جاتا ہے، تو ٹریننگ آپ کی اور ٹف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹرینر کون تھے اور کس طرح سے انہوں نے آپ کو ٹرین کیا؟ میرے 2 کوچ ہیں، اور ایک میرے چیف کوچ سر واسف علی، اور ایک میرے ہیڈ کوچ سر خالد یعقوب. اور وہ دونوں بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے سے ٹریننگ کرائی، اور اتنا ٹرین کیا کہ میں ساؤتھ ایشیا میں گولڈ لے سکوں. تو کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص ٹیکنیکس ہوتی ہیں مارشل آرٹ میں جہاں آپ کے جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ ہاں ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ ایک
پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتا تو آپ کو بہت ساری ٹیکنیکس کرنی پڑتی ہیں جس سے آپ ایک سامنے والے بندے سے پوائنٹ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے نا. ہم آپ سے مزید جانتے ہیں آپ کی جرنی کو لے کے, آپ کی سکسیس کو لے کے. بریک کی جانب بڑھنا ہے ہم نے ناظرین. بریک کے بعد مزید اس پیاری سی بچی کی سٹوری, ان کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایانا ہمارے ساتھ ہیں, ایک پیاری سی کیوٹ سی بچی جن کی خوشی ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سچ سویرا کی ٹیم. ایانا میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے, کتنا ٹائم آپ مسلسل ٹریننگ کرتی رہتی ہیں جب آپ کو اس طرح کسی میچ کے لیے, آپ کو کسی اس طرح کے مقابلے کے لیے جانا ہوتا ہے؟ نارمل ڈیز میں تو میں 2 hours ٹریننگ کرتی ہوں, اچھا. لیکن جب کوئی ٹورنامنٹ آئے تو اس سے پہلے کیمپ لگتا ہے اور اس کیمپ میں نارملی 4 to 5 hours مسلسل. مسلسل. تو اس میں ڈائٹ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ اگر ویٹ بڑا ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی ڈائٹ پہ آ جاتی ہوں, اچھا. ہیلدی فوڈ اینڈ آل. ہاں اچھا, تو نارملی آپ کو کیا اس میں کیا ڈائٹ دی جاتی ہے, کیونکہ آپ کو اپنے فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, آپ بیمار نہ پڑ جائے خدا نخواستہ, اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ٹرینرز کی طرف سے کوئی اسپیسیفک کوئی ڈائٹ آپ کو گائیڈ کی جاتی ہے کہ صرف یہ ڈائٹ آپ نے لینی ہے اور اتنی کوانٹٹی میں ہی لینی ہے؟ ٹرینرز ایک ڈائٹ پلان دیتے ہیں جس میں اچھا. موسٹلی ہیلتھی فوڈز ہوتے ہیں اور ہوں پروٹین اینڈ کیلشیم فار دا بونز اینڈ آل. اچھا, اس کے علاوہ ہم اگر نیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ نے ماشاء اللہ, چونکہ آپ 5-6 سال کی عمر سے آپ پریکٹس کر رہی ہیں, آپ نے مختلف جو ٹورنامنٹ ہے آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے نیشنل لیول کے اوپر. تو یہاں پہ جو آپ نے جو مقابلے جیتے ہیں, میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, آپ کی جو ایک جرنی رہی, جو ڈفرینٹ آپ نے جہاں پہ مقابلے کیے اس میں آپ نے جو کامیابیاں سمیٹی. فرسٹ آف آل تو شروع کیا میں نے اسلام آباد سے, اوکے. ادھر میرا ایک برونز میڈل بنا تھا, اور اس کے بعد لاہور میں میرا ایک گولڈ بنا تھا, فیصل آباد میں 2 گولڈ بنے تھے, اینڈ دین آئی وینٹ فار دا آذربائیجان کیسپین اوپن, اور گریٹ. ادھر میرا ایک برونز اور ایک سلور بنا تھا. دین آئی وینٹ فار کنچو انٹرنیشنل, اس میں کنچو انٹرنیشنل اوپن سری لنکا میں, اور اس میں میرا ایک گولڈ بنا تھا. اینڈ دین ابھی ریسنٹلی پچھلے سال قائد اعظم گیمز, اس میں میرا ایک سلور اور ایک برونز بنا تھا, اور پھر ابھی ساؤتھ ایشین میں گولڈ, اور اس کے علاوہ لوکل فائٹس بہت ساری کی ہیں. زبردست ماشاء اللہ سے, یعنی کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے, پاکستان کا نام آپ نے ہر جگہ روشن کیا. اچھا مجھے ایک اور چیز بتاؤ آپ کہ پاکستان میں جو آپ ڈفرینٹ جگہ پہ آپ کے یہ کمپٹیشنز ہوئے, ٹورنامنٹ ہوئے, اس میں ماشاء اللہ سے آپ کو کامیابی بھی ہوئی. مشکلات کی اگر میں بات کروں, مسئلے مسائل پرابلمز ہر جگہ ہوتی ہیں, تو آپ کو پاکستان کے اندر جب آپ کھیلتی رہی ہیں یہاں پہ آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑی, یا جب آپ انٹرنیشنل آپ ٹورنامنٹ کے لیے گئیں تو وہاں پہ دونوں میں کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا؟ ڈفرینس یہ تھا کہ مشکلات تو دونوں جگہ پہ تھیں, اچھا. لیکن پاکستان میں وینیو کا اکوموڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہاں. اگر ہم انٹرنیشنل جائیں فائنینشیل کنسٹرینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, تو اسپانسرشپ ہوتی ہے اس میں آپ کو جب آپ کسی ٹورنامنٹ کے لیے جاتی ہیں پاکستان کے اندر ہی, اگر آپ کسی شہروں میں جائیں کسی جگہ پہ, یا پھر انٹرنیشنل آپ نے کھیلنے جانا ہے تو آپ کو ٹریول کرنا ہے مختلف کنٹریز میں, تو اسپانسرشپ ہوتے ہیں یا آپ اپنے بجٹ سے ہی جاتے ہیں؟ ہم اپنے بجٹ سے ہی جاتے ہیں, کوئی اسپانسرشپس نہیں ملتے. اچھا, تو آفر بھی نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, یا پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے کہ ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, اتنی کم عمر میں آپ اپنا نام, اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں, تو اس چیز کو لے کے کوئی اپریسیشن یا کہیں کسی قسم کوئی آفرز اسپانسرشپ کی نہیں آئی ابھی تک؟
कोई ऑफर्स नहीं आई, नो अप्रिसिएशन। क्या, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई हमारी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो स्पॉन्सरशिप की तरफ उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो कज़न्स हैं, आपको देख के क्या कहते हैं कि इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले ली, फिर चैम्पियन भी बन गई? डरते तो होंगे कि कहीं कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो एक मुक्का पड़ जाएगा? वैसे तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती जब अच्छा। तक मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा ना आ जाए। हाँ। तो मेरी बर्दाश्त बहुत अच्छी होगी उसकी वजह से। जबरदस्त। हाँ, लेकिन कभी और डरते हैं। अच्छा, फिर मार्केट में कभी गई हो, कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो कि किसी ने कोई बात की हो और बस आना वहीं पे चैंपियन बन गई हो कि आओ अब मैं तुम्हें बताती हूँ? हाँ, स्कूल में लड़के हैं वो तंग करते हैं, अच्छा। तो उसके बाद शुरू हो जाती हूँ मैं। उसके बाद बस शुरू है ना, अब नहीं किसी को छोड़ने वाली। अच्छा, आगे आपको देख के आपके जो फैमिली, आपके जो कज़न्स हैं या आपके कज़न या आपकी फ्रेंड्स हैं, वो भी ख्वाहिश करती हैं कि है ना हमें भी इसकी ट्रेनिंग दो या हमें भी मार्शल आर्ट चैंपियन बनना है? अम, हाँ, कभी कभार वो भी होती हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है। अच्छा। और मेरा छोटा भाई मुझे देख के करता है। हाँ, कि मुझे भी अब आयाना की तरह चैंपियन बनना है। हाँ, जी। एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के साथ हम टूर्नामेंट करेंगे। पेरेंट्स की मैं बात करूं तो जब आप गोल्ड मेडलिस्ट आप बन के आई, आप ये कामयाबी आपने अपने नाम की, तो उनका क्या क्या रिएक्शन था जब आप घर पहुंची वापस श्रीलंका से? मेरे जो फादर थे वो मेरे फाइट से पहले बहुत ज्यादा टेंशन में थे। क्यों? एंड उनको उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा था। अच्छा। यस। हाँ हाँ। एंड जब उनको पता चल गया मेरा गोल्ड आया, सो देयर फीलिंग्स वर लाइक अमेजिंग, दे वर क्राइंग एंड ऑल। हम्म। और वालदा का या क्या रिएक्शन था, मदर का? मदर बहुत खुश थी और वो उछल रही थी। खुशी से वो उछल रही थी कि अयाना जो है वो गोल्ड मेडल ले आई है और अब माशाल्लाह मेरी बच्ची चैंपियन बन गई है। आगे भी इस फील्ड को लेकर चलोगी आप, या कहीं ना कहीं स्किप करने का सोच रखा है? कोई और ड्रीम्स हैं जो अयाना ने पूरे करने हो? और ड्रीम्स हैं, अभी मेरा गोल है एशियन गेम्स, ओके। एंड फिर उसके बाद आई गो फॉर कॉमनवेल्थ एंड देन ऑफ कोर्स ओलंपिक्स। यानी अभी तो बहुत लंबा सफर है जो अयाना ने तय करना है। हाँ। जी। अयाना, कहीं इस ट्रेनिंग के दौरान कभी ये फील हुआ हो कि मैंने इस फील्ड में नहीं आना था, मुझे मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप की तरफ नहीं जाना चाहिए था, मुझे कोई और फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए थी? कभी ऐसा महसूस किया, ऐसा फील किया आपने? नहीं, क्योंकि क्लब में सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं एंड दे ऑलवेज सपोर्ट यू। जब भी आपकी फाइट हो सो दे ऑलवेज शाउट फॉर यू। एंड कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड बच्चों की तरह हमें रखते हैं अपने खुद के। एंड लाइक, या दैट्स ऑल। कोई नहीं। अच्छा, बाज़ दफ़ा गलती भी हो जाती है ड्यूरिंग जब आपका कंपटीशन चल रहा होता है, आप अंडर प्रेशर होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आया मैंने अब यहाँ पे कौन सा मैंने पैंतरा जो है वो यूज़ करना था, तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है। तो जब बीच में ब्रेक होती है या एक जो आपका मुकाबला, एक सेशन है वो ख़त्म होता है, तो आपके जो ट्रेनर उसकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं या कहीं थोड़ा सा वो होते हैं गुस्सा कि क्या कर रही थी तुम, इतने अच्छे से तुम्हें मैंने ट्रेन किया, गाइड किया हुआ था, तुम कैसे ये भूल रही हो? कभी ऐसा हुआ? होता है कभी कभार। अच्छा। लाइक जब आपके जो जब कोच एक सीट पे बैठे होते हैं ना, हाँ। तो जो उनको वो की जाती है उनके लिए, हम्म। उस वक्त कोचेस कुछ बोल नहीं सकते। सो उस वक्त एक पूरा साइलेंस होती है, जो होती है आपको आवाज ऊपर से आ रही होती है। यहाँ पे आपके अच्छा। सारे टीममेट्स बैठे हैं, वो आपके लिए बोल रहे होते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। अच्छा। लेकिन जब कोच उस सीट पे नहीं होते तब वो आपको ज्यादा ऐसा बता पाते हैं।
تو اس وقت آپ چانس ہی نہیں کہ غلطی کر پاؤ. اچھا زیادہ جب آپ اس کھیل میں ہوتے ہیں، جب آپ میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، تو زیادہ کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اس مقابلے کے اندر؟ سوری. جب آپ ایک میدان میں اترے ہیں، آپ ایک لڑائی میں ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے مقابلہ سخت ہے، دونوں طرف سے ایک یہی ایک امنگ ہے جیت کی کہ میں نے جیتنا ہے، تو جو اسپیسیفک جو ایک چیز ہوتی ہے وہ کون سی ہے جو آپ کو زیادہ موٹیویٹ کر رہی تھی؟ کیونکہ اس میدان کے اندر آپ ہیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو ہرا بھی سکتی ہے، اور آپ ایک چھوٹا سا ڈیسیژن آپ کو جو ہے وہ سکسیس بھی دے سکتا ہے. تو جو بیسک چیز ہے وہ آپ کو کون سی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے ڈیورنگ کمپٹیشن؟ جو ایک چیز مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے وہ ہے میرے ٹیم میٹس کا ایسا مجھے موٹیویٹ کرنا. تو وہ ہوتے ہیں کہ لائک یو آر ڈوئنگ ریئلی نائس اینڈ آل لائک دس، کہ بہت اچھا کری ہو، یہ مارو، ایسے مارو، لائک دیٹ. اچھا یہاں سے مارو وہاں سے مارو، زبردست. کبھی اگریسو ہو کے ایک دم غصے سے کبھی لڑائی کی کہ بس فٹک سے ایک بس مقابلہ ختم کرو اور بس دھڑا دھڑ دے مارو؟ وہ تب ہوا تھا میرے ساتھ قائد اعظم گیمز کے ٹرائلز میں. اچھا ادھر ایک لڑکی نے مجھے بہت زور سے مار دیا تھا اینڈ میں بہت غصے میں آ گئی تھی. اچھا اچھا غصے پھر میں میں نے جب اس کو آتے ہرا ہیں تو دیا. دھڑا دھڑ مار جب شروع کرتے ہیں تو اس میں غلطی کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے کہ آپ ایک دم سے اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں، آپ تھک بھی سکتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھک گئے ہوں اور پھر سامنے والے نے ایک دم سے اٹیک کر دیا ہو، کیونکہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو ٹائم مل جاتا ہے؟ ایز سچ میں کبھی کسی فائٹ میں تھکی نہیں، کیونکہ ہمارے کوچ ہمیں اسٹیمنا کی بہت زیادہ ٹریننگ کراتے ہیں. گریٹ. تو یہ وجہ. اور دوسری کہ میں غصے میں تو تھی اچھا لیکن وہ خالی جب تک فائٹ شروع نہیں ہوئی، اور اوکے. پھر جیسی فائٹ واپس شروع ہوئی تو پھر میں نے اس کو ہرا دیا. او زبردست. تو ہے نا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس گیم میں آپ کو ذرا اطمینان سے بڑے پیشنس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، رائٹ؟ بہت سکون سے کرنا پڑتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. غصے کی یعنی کہ گنجائش نہیں ہے، آپ اگریسو نہیں ہو سکتے، غلطی ہو سکتی ہے. آپ کا ایک غلط ڈیسیژن آپ کو پورا گیم ہرا سکتا ہے. تو اچھا no جو aggression. اس میں جو آپ کے مد مقابل اب تک جو لوگ آتے رہے ہیں، جو بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے، وہ آپ کے ہم عمر تھے یا کم تھے یا زیادہ تھے؟ اس عمر کا اس میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے جب آپ کسی کمپٹیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ ایج کے حساب سے کرتے ہیں. جیسے ابھی میں ساؤتھ ایشین کے لیے انڈر 20 میں کھیلی تھی. ہاں اچھا یعنی کہ اس میں ایج کو رکھا جاتا ہے سامنے. اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا فیوچر مارشل آرٹ میں کیسا دیکھ رہی ہیں؟ برائٹ ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی کوسچنز ہیں آپ کے مائنڈ میں مارشل آرٹ کو لے کے اور اپنے فیوچر کو لے کے؟ آئی وانٹ کہ میں ایک ایتھلیٹ بنوں اور اولمپکس میں بھی گولڈ لاؤں ان کراٹے. انشاءاللہ. بٹ اس کے لیے آئی تھنک ہوں رائٹ ناؤ اینڈ مجھے اور ٹریننگ کرنی پڑے گی اینڈ دین when I think I'm ready I'll go for a try. اچھا تو آگے یعنی آپ کا فیوچر جو ایک ڈریم ہے وہ اولمپس میں جا کے کھیلنے کا اور پاکستان کا وہاں پہ نام روشن کرنے کا ارادہ ہے؟ جی پاکستان کے لیے آپ گولڈ میڈل لے کر آئیں گی انشاءاللہ. اچھا ہے نا ایک اور چیز مجھے بتاؤ، جو بچیاں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کم عمر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی ایک جرنی شروع کر دی اور اس میں آپ کو سکسیس بھی مل رہی ہے، تو جو آپ جیسی بچیاں اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتی ہیں مارشل آرٹ کی طرف، کیونکہ ایک ٹف فیلڈ ہے، ٹف گیم ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو آپ ان بچیوں کو کیا پیغام دو گی؟ آج کے معاشرے میں سیلف ڈیفینس بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ گرلس کے لیے اسپیشلی. اینڈ آئی وانٹ کہ اور بھی بچیاں ٹورس مکس مارشل آرٹس اینڈ فٹنس کو جوائن کریں اینڈ ادھر آئیں. اینڈ
everyone is like a family to you, and they should definitely learn karate. It's like آپ ایک بار کرتے ہو اور وہ آپ کا پیشن بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ایانا ونس اگین. بہت بہت جیت مبارک ہو آپ کو. یقیناً ناظرین ہم مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں. سیلف ڈیفنس از ویری امپورٹنٹ فار ایوری گرل, کیونکہ سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنی آپ حفاظت جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں, خود کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو گیم کے طور پہ لینا چاہیں تو وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.